बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब इलेक्शन के हवाले से माहौल बन चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी टिकटों की तकसीम के हवाले से फैसले कर लिए है। इस वक्त नून लीग टूट फूट का शिकार है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम के हवाले से नया और ज़बरदस्त फार्मूला तैयार किया। तफसीलात आपके सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट और GHQ किस बात के ऊपर राजी हैं, PDM में टूट फूट की क्या वजूहात है, तफसीलात आपको बताएंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि अब खुलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर 2 से 3 मुख्तलिफ धड़े सामने आ चुके हैं, जो अब ये सरेआम बात कर रहे हैं कि नवाज लीग को इस तमाम तर मामले के अंदर आसिफ जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फंसाया गया, लालच उन्हें दिया गया था केसेस खत्म करने का। ये केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन हाथ उनके जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं आया। मुल्क अब नए आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है और अब इन नए इंतखाबात को रोकना नवाज लीग के लिए किसी तौर मुमकिन नहीं रहा। शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर खुलकर पार्टी के मरियम नवाज के सामने आ चुके और वो ये बात कह रहे हैं कि अगर मरियम नवाज को पार्टी का सदर बनाया गया तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो घर चले जाएं। उन्होंने ये कहा कि जब मरियम नवाज को ऑर्गेनाइजर बनाया गया तो उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो पीछे हट जाएं ताकि इस सारे मामले के अंदर बदमज़गी पैदा ना हो। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक जैसे पार्टी के पुराने कारकुनान भी नाराज हैं, क्योंकि उन्हें मौजूदा हालात के अंदर नवाज लीग की शिकस्त दीवार के ऊपर लिखी जा रही है। नवाज लीग के अंदर इस वक्त ये बहस बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही है कि आखिरकार क्या मजबूरियां थी कि जिन मजबूरियों के बाद ये हुकूमत संभाली गई और उसके बाद अवाम को महंगाई की चक्की में पिसने के लिए छोड़ दिया गया। और आज सूरत हाल ये है कि IMF से तमाम तर मुतालबात मानने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद IMF से होने वाले इस मुआहदे के बाद किसी सूरत इंतखाबात को रोकना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा। लाहौर हाई कोर्ट के बड़े और अहम तरीन फैसले के बाद अब ये इत्तलात हैं कि पंजाब के अंदर जो आम इंतखाबात हैं सूबाई असम्बली के, वो 9 से 13 अप्रैल के दरमियान किसी भी तारीख को होने जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुमकिना तौर पर ये इंतखाबात 15 से 17 अप्रैल के दरमियान होने जा रहे हैं। हमारी इत्तलात जी हैं, एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखें, क्योंकि 9 अप्रैल और 16 अप्रैल को इतवार है, तो हमारी मालूमात के मुताबिक 9 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात की तारीख रखी जाएगी, पोलिंग डे मुकर्रर किया जाएगा। यही मुमकिना इत्तलात हैं और इसके साथ साथ 16 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पोलिंग डे रखा जाएगा। इस तरह से 9 और 16 तारीख यानी एक ही हफ्ते के अंदर अप्रैल के मिड में 16 अप्रैल से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात हो जाएंगे। इमरान खान की अहम तरीन स्टेटमेंट। इमरान खान ने कहा कि कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत का तसव्वुर महाल है। और इमरान खान ने कहा कि एक मजबूत, आज़ाद और मोतबर अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाता है और दस्तूर की हिफाजत करता है। कौम इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को तहसीन की नज़र से देखती है। आइन की बालादस्ती निज़ाम अदल से वाबस्ता उम्मीदें जिंदा करने के लिए पाकिस्तानी कौम अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हिदायत दी गई थी कि पंजाब में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। अब एक और अहम तरीन मामला, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखें कि जनाब जो इलेक्शन का स्केड्यूल है, जो शेड्यूल है, वो कम से कम 54 दिनों के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इसका मतलब ये है कि 9 अप्रैल को अगर ये इंतखाबात कराए जाते हैं पंजाब में, तो उससे 54 दिन पहले डेफिनेटली ये शेड्यूल जो है वो आ जाना चाहिए। और उसके 54 दिन अब करीब ही हैं, यानी अगले 4 से 5 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता है और उसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के शेड्यूल का। और ज़ाहिर बात है कि ऐसे मौके के ऊपर जो टिकट्स हैं सियासी जमातों के, वो इंतहाई अहमियत रखते हैं कि सियासी जमातें क्या फैसले कर रही हैं, उनकी जानिब से किन उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामानी बोर्ड ने इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के अंदर पार्लियामानी ये जो बोर्ड है, इन्होंने टिकटों की तकसीम का अहम तरीन फार्मूला
طے کر لیا ہے اور اس فارمولے کے مطابق سابق ارکان پارلیمنٹ صرف وہی جو کہ پارٹی بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے ان تمام تر مشکل ماحول مشکل حالات کے اندر انہیں ایک بار پھر 2023 کے انتخابات کے اندر ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی بورڈ نے یہ سفارش کی ہے کہ پارٹی کے 80% سابق ارکان کو جبکہ 20% جو ٹکٹس ہیں وہ نئے امیدواروں کو دیے جائیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے ذرائع کا کہ پارلیمانی بورڈ نے یہ سفارش کی ہے کہ آئندہ الیکشن میں پارٹی کے جو دیرینہ کارکن ہیں الیکشن میں پارٹی کے لیے دیرینہ کارکنوں کے لیے بھی گنجائش نکالی جائے اور خاص طور پہ جو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں وہاں پر بھی اسی فارمولے کو سامنے رکھا جائے۔ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف غیر آئینی غیر قانونی رجیم چینج آپریشن کے دوران خواتین اور اقلیتی نشستیں جو تھیں وہ کمزور ثابت ہوئیں اور سب سے پہلے خواتین اور اقلیتی نشستوں کے ارکان کو عمران خان کے خلاف توڑا گیا۔ اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سارے معاملے کے اوپر چھان پھٹک کر کسی بھی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے، پارٹی ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز چھوڑ کر آنے والے 5 سے 6 لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کیے جانے کا امکان ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت سونے کے بھاؤ بک رہا ہے، کھمبے بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے، جبکہ دوسری جانب اس ماحول کے اندر پنجاب میں نون لیگ کا ٹکٹ کوئی بھی سیاسی خانوادہ یا مضبوط امیدوار جو سمجھا جاتا ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ نواز لیگ کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر شرکت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا دباؤ ہے ایک ایک نشست ایک ایک سیٹ کے اوپر، 3 4 امیدوار، لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ زیادہ نہیں 5 سے 6 لوگوں کو نون لیگ چھوڑ کر جو آنے والے ہیں انہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور وہ بھی ایسی جگہوں کے اوپر کہ جن نشستوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار جیتے تھے پارٹی کو دغا دے گئے، پارٹی کو انہوں نے مشکل وقت کے اوپر چھوڑ دیا، وہاں پر اب ان کی بجائے ان لوگوں کو پریفرنس دی جائے گی۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پہلے مرحلے میں شمالی پنجاب کے امیدواروں میں جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ شمالی پنجاب سے مراد ہے پوٹوہار کا علاقہ، اس طرف کا جو ہے جس میں چکوال ہے، اٹک ہے، راولپنڈی ہے، جیلم ہے، سرگودا، اس قسم کے سائڈ کے جو علاقے ہیں وہاں پر پہلے ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ حتمی امیدواروں سے عمران خان جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں اور بورڈ کی سفارشات کی جو حتمی منظوری ہے وہ بھی سابق وزیر اعظم اور پارٹی چیئرمین عمران خان کی جانب سے دی جائے گی۔ اب ایک ایسی صورتحال کے اندر جبکہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن پوری طرح سے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپریل میں ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات سے پہلے مارچ کے مہینے کے اندر جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر ان نشستوں بلکہ وہی نشستیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے چھوڑی تھی، جہاں پر 16 اور 19 مارچ کو انتخابات ہوں گے۔ ان انتخابات کے حوالے سے لیٹسٹ خبریں اطلاعات یہ ہیں کہ نواز لیگ کے امیدوار چند جگہوں پر بڑی بے دلی کے ساتھ انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے اور انہوں نے جمع کرائے، جبکہ کئی جگہوں پر وہ کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے جمع نہیں کرائے کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا جا چکا تھا کہ اب ان نشستوں کے اوپر پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے گی، کیونکہ اس عرصے کے دوران اب ان نشستوں کے اوپر الیکشن میں حصہ لینے کا فائدہ نہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو راز یہ تھا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ ان تمام تر نشستوں کے اوپر عمران خان خود قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہاں پر ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، اور نواز لیگ کو پی ڈی ایم کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ ماضی میں بھی عمران خان کے ہاتھوں ماضی قریب میں وہ بری طرح سے شکست سے دوچار ہو چکے، اور اب نئے عام انتخابات کی طرف جانے سے پہلے نئے عام انتخابات کے سال کے اندر ان نشستوں پر عمران خان کا ہارنا ان کے پارٹی کارکنان یا جو ان کے ووٹرز ہیں ان کے لیے بڑا ڈسکریجنگ ہوگا، اور آگے عام انتخابات کے اندر وہ بالکل بھی کھڑے نہیں رہ پائیں گے، اعتماد ان کا بالکل زمین سے لگ جائے گا۔ اس لیے عمران خان کے خلاف مقابلے سے یہ بھاگنے کی سوچنے لگے اور اعلان انہوں نے یہ کیا جناب کہ یہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن پھر صورتحال بدلی، عمران خان نے نیا سیاسی کارڈ کھیلا اور پھر عمران خان نے یہ کہا کہ اب ان تمام نشستوں پر وہ امیدوار نہیں ہوں گے بلکہ ان نشستوں پر وہ تمام سابق ارکان امیدوار ہوں گے جو کہ اس سے پہلے 2018 میں یہاں سے الیکشن جیت چکے، اور انہوں نے ان نشستوں کے اوپر سے استعفے دینے کا اعلان کیا پارٹی کے فیصلے کے مطابق۔ اور اب صورتحال اس کے بعد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو یہ خواہش ہے کہ ان نشستوں کے اوپر انتخابات لڑے جائیں کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، ان کی پالیسی علیحدہ ہے، اور اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں نواز لیگ اور مولانا فضل الرحمان کو، اور اطلاعات کے مطابق پھوٹ پڑ گئی ہے پی ڈی ایم کے اندر، اور اب
پی ڈی ایم کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ حامی ہیں کچھ مخالف، اور اب وہ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی مارچ میں ہونے والے ضمنی انتخابات کا حصہ نہ بنے۔ اب اس صورتحال کے اندر یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن کو اب بھی ڈیلے کروانے کے حوالے سے پی ڈی ایم اور مافیا کی کوششیں جاری ہیں، اور اطلاعات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اور ممکنہ طور پر خیبر پختونخوا سے پشاور ہائی کورٹ کے ممکنہ انتخابات کے فیصلے کے بعد ان فیصلوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ڈی ایم کی جانب سے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ 2 دن پہلے اس حوالے سے خبر بھی آئی کہ الیکشن ڈیلے کروانے کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جا سکتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترمیمی کیس کے اندر جس قسم کے ریمارکس الیکشن کے حوالے سے آئے وہ بڑے ہی امپارٹنٹ ہیں۔ ان ریمارکس کے بعد یہ نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ سے الیکشن ڈیلے کے حوالے سے کسی قسم کا ریلیف یہ مافیا اور ان کے ہینڈلرز حاصل کر پائیں گے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر معاملات کی پر توجہ بٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور آج اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ آڈیو لیک کے معاملے پر ایف آئی اے نے شوکت ترین کی گرفتاری کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت مانگ لی ہے۔ یہ ایک سٹیپ ایسے موقع کے اوپر سامنے آیا جب جاوید چودھری کے کالم میں شوکت ترین کا ذکر کیا گیا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ شوکت ترین نے نیب سے کیسز ان کی مدد سے، جنرل فیض حمید کی مدد سے معاف کروائے، جس کے بعد شوکت ترین نے اس بات کی تردید کی کہ جنرل باجوہ ان سے ناراض تھے۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ جنرل باجوہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جب اس کالم کے اوپر تنقید کی اور اس کالم کی تردید کی جنرل باجوہ کے بیان کی، تو اس کے بعد آج یہ خبر آ گئی کہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ وزارت داخلہ سے ان کی گرفتاری کی اجازت مانگ لی ہے، اور شوکت ترین جو کہ سابق وزیر خزانہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے، ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 1-2 روز میں یہ کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ آج اس خبر کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ کیا شوکت ترین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آڈیو لیک کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت ترین کی ایک مبینہ گفتگو سامنے آئی جو کہ ان کے مخالفین کا پی ڈی ایم مافیا کا دعویٰ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی، حالانکہ واضح طور پر شوکت ترین یہ تمام تر باتیں کھل کر بھی پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر کہہ چکے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ممکنہ طور پر یہ جو ڈیل کرنے جا رہے ہیں اس کے کیا نقصانات ہوں گے پاکستان کو۔ دوسری جانب آئی ایم ایف ڈیل پاکستان کے ڈیفالٹ کے حوالے سے خبروں پر شبر زیدی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کی حکومت کا حصہ رہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تو اب دیوالیہ ہو چکا ہے اور اب اس کے اوپر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور اب صورتحال یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین نے بھی ڈیفالٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر ان ممالک نے جو ہے وہ ترقی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کرپشن کا 85% حصہ بزنس مینوں کے پاس جاتا ہے۔ کرپٹ بزنس مینوں نے نواز شریف کو 1992 میں وزیراعظم بنایا، سب کی یورپ اور امریکہ کے اندر پراپرٹیز ہیں، یہ میرا کیا ہوا کام ہے کہ اب ڈالر لینے سے پہلے پوچھا جاتا ہے، جبکہ حوالے کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ حوالے کے پیسے کراچی میں کہاں سے ملتے ہیں سب کو معلوم ہے، اور ساری پارٹیاں الیکشن میں حمایت چاہتی ہیں پنڈی کی، اور ممکنہ طور پر فوج اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا جس کے بعد معاملات ٹھیک ہوں گے۔ بعض ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ممکنہ طور پر ان کے ان بیان کو پنڈی اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر مریم نواز کمپین کے اوپر ہیں، آج پھر کمپین کرتے ہوئے، اور تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی بات نہیں۔ عمران خان کے اوپر وہ تنقید کرتی ہیں، آج انہوں نے کہا جناب کہ آپ کے سلیکٹر گھر چلے گئے ہیں، اور جن کو سلیکشن سے آئے ہوتے ہیں انہیں الیکشن سے ڈر لگتا ہے۔ بالکل واضح طور پر صحیح فرمایا، کیونکہ پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کس طرح سے 1982 سے لے کے 1992-93 تک پاکستانی فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے، فوجی عامر جرنیلوں نے، جنرل ضیاء الحق ہوں، جنرل جیلانی یا جنرل حمید گل، کس طرح سے انہوں نے نواز شریف کی سلیکشن کی، پھر کس طرح سے سلیکشن کے ذریعے بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں انہیں جتایا، اور بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ اس قسم کے سلیکٹ کیے ہوئے جو سیاستدان ہیں وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، نواز شریف الیکشن سے ڈر رہے ہیں، شہباز شریف، مریم نواز الیکشن سے ڈر رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر الیکشن ہوں، اور گزشتہ 2 سے 3 ماہ کی تمام تر جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے اندر الیکشن کو ڈیلے کروانے کی کوشش کی، اس کی تمام تر تفصیلات اس پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے پہنچ چکی، لیکن تمام تر کوششیں کرنے کے باوجود، کیونکہ آئین اور قانون واضح ہے، بڑا ہی عمران خان کے اس سیاسی کارڈ کے بعد جو انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر کھیلے کہ ہر صورت 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانا ہوں گے، اب اس معاملے کے اوپر اطلاعات ہیں کہ سپریم کورٹ اور جی ایچ کیو کی جانب سے بھی
رضامندی کی خبریں ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن معاملہ اب یہ ہے کہ عمران خان کوئی شرائط تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ عدالتوں کی جانب سے فیصلے آ چکے کہ پنجاب میں تو خیر الیکشن ہوں گے، خیبر پختونخوا میں بھی فیصلہ ممکنہ طور پر آ جائے گا، جس کے بعد معاملات کو قومی اسمبلی کے الیکشن کی طرف لے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے عمران خان کی اس وقت ون ون پوزیشن ہے اور پی ڈی ایم اور مافیا مکمل طور پر عمران خان کے ہاتھوں زچ ہو چکا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔